बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 10 जुलाई जुमेरात का दिन है। आपके सामने अहम खबरें रखता हूं। उम्मीद है आप VPN लगा के देख रहे होंगे। पहला रजीम चेंज किरदार जो डोनाल्ड ट्रंप का निशाना बना। अमेरिका में पहली दफ़ा किसी सियासी रहनुमा के लिए 50% पाबंदियों के मामला शुरू हो गया। तफसील आपको बताता हूँ कहाँ क्या हुआ। खान से मुलाकातों का भी अहम दिन। तहरीक के हवाले से क़यादत को अहम पैगाम भी मुतवक्का है। और इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब किया है। रिहाई तहरीक से पहले तहरीक इंसाफ में उखाड़ पुछाड़ भी शुरू होगी। ISF का नया सदर दबंग नौजवान रहनुमा। और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान और बेटा दोनों एक्टिव। शहबाज शरीफ उनकी रात गई मुलाकातें। फील्ड मार्शल की सदर बनने पर मोहसिन नकवी का बयान कि मेरी सोच और ख्वाहिश नहीं है। मामला आसिफ जरदारी की तरफ जा रहा है। मईशत की ऐसी तबाही बर्बादी कि IMF से 1.25 साल में 11,000 का कर्जा। पंजाब की तरक्की का पोल भी खुल गया। DHS समेत जो शहर डूबा हुआ आज। और लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई पर भी बड़ी कामयाबियाँ हैं। सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन के अलावा अरब ममालिक में एक नया मोहम्मद मुर्सी ट्यूनिस में, जहाँ से अवामी बगावत शुरू हुई। इसराइल मुखालिफ नया सदर। और रूस यूक्रेन की जंग में आज बहुत बड़ा और शदीद 3 साल की तारीख में हमला। हाइपरसोनिक मिसाइल चलते रहे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले 9 अप्रैल को खान की हुकूमत गिराई थी। आपको याद होगा आदम एतमाद। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को बेगुनाह जेल में कैद किया। इसी तरह 2023 की पहली तारीख को ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो की हुकूमत गिराएगी, जो लोला डिसल्वा ने गिराई। अब 2022 में ये इलेक्शन हारा था। इंतखाबात के बाद वहाँ उसके हामियों ने ब्राज़ील की कांग्रेस के बारे एहतजाज किया, जिसे लोला डिसल्वा की फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करार देते हुए फसादात के मामले पर फौजदारी मुकदमात और ये इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे थे। जिस तरह 6 जनवरी कैपिटल हिल ट्रंप का हुआ, 9 मई खान की गैर कानूनी कैद पर पाकिस्तान में, यही मामला ब्राज़ील में। वहाँ 8 साल के लिए बोल्सोनारो को नाअहल करार दे के संगीन इल्ज़ामात लगा दिए गए, लेकिन उसे जेल में नहीं डाला गया, ज़ेर तफ्तीश। हालांकि फ़ौज को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। कैद तन्हाई में नहीं डाला, बच्चों से मुलाकातों के लिए रोका, किताबें नहीं रोकीं, बीवी बहनें ड्राइवर पार्टी के रहनुमाओं को जेलों में नहीं डाला। उसके बावजूद उसकी पार्टी के लोग अमेरिका में डिप्लोमेसी करते रहे, मुसलसल करते रहे। आज उसका नतीजा नज़र आ गया। बोल्सोनारो की हमायत में डोनाल्ड ट्रंप ने उसे हाईली रिस्पेक्टेड लीडर करार देते हुए इस मुकदमे में विच हंट करार दिया कि इंतकामी कार्रवाई है। और ब्राज़ील पर 50% जो तजारती पाबंदियाँ लगा दी। ये पहला मरहला है। आर्मी चीफ, पुलिस चीफ पर वहाँ पर पाबंदियों की बाज़गश्त शुरू होने जा रही है। ये अमेरिका का पहला दबाव है। और इसमें पाकिस्तानियों के लिए खुशाइन बात नज़र आई। सफ़बंदी दोबारा शुरू। अमेरिका में दबाव की मुकम्मल तैयारी। टॉम लिंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन 15 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान में इंतखाबात की धांधली का मामला बराह रास्त जो इस वक्त आमरीत है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट 2024 कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत साजी और पॉलिसी साजी करती रही, मीडिया को डराती रही, कानून से बालातर होकर ताकत और इंसाफ में मुलविस है। ये जबर के दौर का खान की हुकूमत के बाद जो मामला शुरू हुआ, उस पर यह सबसे बड़ा आज कमीशन रिपोर्ट 15 जुलाई को शुरू होने जा रहा है, जो लाइव दिखाया जाएगा। इसमें यूरोप और सेंट्रल एशिया के एम्नेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर भी शामिल हैं। जुल्फ़ी बुखारी भी मौजूद है और गवाहान भी मौजूद हैं। इसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा ये नज़र आएगा। और इसमें याद रखें, जो विल्सन का पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, जिसके 180 दिन दिए गए थे, 24 मार्च को जो पेश हुआ था, उसकी तारीख सितंबर में पूरी होनी है और 180 दिन तो नवंबर में आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी एक्सटेंशन का मामला भी होगा। अब यहाँ दोनों पार्टियों के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को इकट्ठा करके सारा मामला रखा जा रहा है। उसकी बहुत सी चीज़ें आपके सामने आने जा रही हैं, वो मैं भी कबल इस वक्त आपके सामने रखता नहीं। वहाँ अमेरिका से दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की लंच के दौरान जो मुलाकात थी फील्ड मार्शल में, जमहूरियत की बहाली का जिक्र हुआ। अब ज़ाहिर पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब तक कह रहे हैं अवामी हमायत ना हो, उस वक्त तक बड़े फैसले जैसे इसराइल को तस्लीम करना ये मुश्किल में पड़ सकता है। 2 हफ्ते पहले तक ही मेरे पास इतलात है कि तहरीक इंसाफ इस मामले पर ऑन बोर्ड लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ये फैसला हो कि ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, अकेले नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ये मामला आगे बढ़ेगा। इसराइल को तस्लीम करने का मामला याद रखें, अभी इसराइल के जो अहदेदार राउटर्स को बता रहे हैं कि ये फ़लस्तीन की तंजीमें नहीं मान रही। वो इन शराइत को, यानी चंद गलियों मोहल्लों को फ़लस्तीन का नाम रखने पर तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी कोशिश है कि ये चंद दिनों में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हफ्ते लगेंगे। सऊदी अरब, अमेरिका, अरब अमारात, शाम, तुर्की, 10 ममालिक मज़ीद तैयार हैं ग्रीन सिग्नल पे। लेकिन दूसरी तरफ यमन के हौसी भी नहीं मान रहे, वो भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले करी जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की देखें, जो दूसरी बड़ी आपको कोशिश थी यूक्रेन की जंग बंद करवाने, उसमें नाकामी की वजह से मामलात उसके लिए मुश्किल है। रूस ने आज
تاریخ میں 3 سال کی جنگ میں سب سے بڑا حملہ کیا مغربی یوکرین کے ہتھیاروں کے گودام پر 728 خودکش ڈرون بھیج کے ہائپرسونک میزائل تک مارے. یہ سب سے بڑا خطرناک اور شدید حملہ تھا. بہت بڑا نقصان ہوا یوکرین کو, جس کی وجہ سے ٹرمپ کو یورپ میں بھی اور اپنے امریکہ میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. اب خان کی رہائی کا انٹرنیشنل معاملہ کس طرف جائے گا؟ ظاہر ہے یہ پاکستان کی طرف سے جو تحریک چلے گی, جس کی کال عمران خان نے دی ہوئی ہے, ڈیڈ لائن 5 اگست دی ہوئی ہے. تیاریاں تحریک انصاف کہہ رہی ہے مکمل ہے, ابھی اس کا عملی مظاہرہ نظر نہیں آ رہا. اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے سیلاب اور گرمی کا موسم ہو سکتا ہے. دوسرا, اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت جو گرانے کی رات گئے ملاقاتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اسے بھی روکنا ہے. مولانا فضل الرحمان کا بیٹا شہباز شریف سے ملا, پھر نون لیگ کے اہم رہنما رانا ثناء اللہ وغیرہ یہ پہنچ گئے مولانا کے پاس. رات کو ایم پی اے ایک اسپیس میں تھے پنجاب کے, وہ کہہ رہے تھے کہ 107 ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ تحریک انصاف اب اپنی الگ اسمبلی لگائے گی, موبلائزیشن شروع کرے گی. اور اس میں علیم عادل شیخ نے سندھ سے جو اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ تحریک شروع کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں ظاہر علی مین اور جنید صفدر کی ذمہ داری ہے, وہ اب دیکھنے کدھر جائیں گے. اب ان کے ساتھ آئی ایس ایف کی طاقت, یہ نوجوان جو لڑکا ہے یہ بڑا زبردست دبنگ رہنما ہے. خان کے خلاف اب جو مقدمات ہے اس میں مقامی عدالت میں جج سہیل رفیق نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں بلایا کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. اور اس میں 9 مئی میں ایک بڑا بریک تھرو جو فواد چودھری کے لاہور کے مقدمے ریلیف, اس کا امپیکٹ ظاہر ہے باقی مقدمات پہ بھی ہوگا. اسے سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے کے لاہور کا ہائی کورٹ کے فیصلے کو اثر نو شروع کرنے کی بات کی ہے. اب 8 اگست کی ڈیڈ لائن ہے, یاد رکھیں 28 دن ہے. اس میں 12 بجے تک ٹرائل ہو رہے ہیں, فیصلہ کر کے 9 مئی کے تحریک انصاف کے لوگوں کو سسٹم سے نکالنے کے لیے, نائل کرنے کے لیے. اسی لیے عمران خان نے بڑی سوچ سمجھ کر 5 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, تاکہ یہ لوگ جب نئے ہوں گے سسٹم سے نکلیں گے تو پھر ظاہر تحریک میں جان آئے گی اور یہ ایک بڑی عوامی تحریک بنے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح امجد علی شاہ ابھی جو آئی ایس ایف کا نوجوان ہے, یہ نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا ہے, اس کے اثرات ظاہر ہے خان کے ساتھ نوجوان زیادہ ہیں. اس تحریک کو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بڑا اہم کردار ادا کرے گی. اور اس میں عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنے کا معاملہ دیکھیں, اگر پاکستان آنے سے پہلے وہ بیرونی دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تو شاید یہ معاملہ ان کے آنے سے پہلے ہی حل ہو جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. خان کا مقابلہ تو بلا شبہ منافقین کے ساتھ ہے. جو لوگ یہ مریم نواز وغیرہ جلسوں میں پریس کانفرنس میں چیلنج دیتے تھے کہ عمران خان آزادی کی تحریک میں نوجوان بچوں کو مروانے کے لیے آگے کہتا ہے, اپنے بچے کیوں نہیں بلواتا؟ حالانکہ انہیں پوچھنا چاہیے مارتے کیوں ہیں پرامن لوگوں کو. لیکن بہرحال یہ تانے خان کے بچوں کو دیتے رہے کہ ان کا باپ جیل میں آتے کیوں نہیں. اب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں, تحریک چلانے شرکت کرنے آ رہے ہیں, تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. گرفتاری کی دھمکیاں, وہاں برطانوی حکومت سے رابطے کہ ویزے نہیں دیں گے, ایئرپورٹ سے گرفتار کریں گے, انٹرپول کو بلا لیں گے. انہیں دکھ اس چیز کا ہے نواز شریف جیل میں تھا تو اس کے کرن ارجن پاکستان کیوں نہیں آئے. نواز شریف نے پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی کیا, ٹی سی ایس کرواتے رہے. اب خان خود بھی دلیر ہے, اس کے بیٹے بھی دلیر ہیں. اس ملک میں آنا چاہتے ہیں جہاں نہ قانون ہے, نہ انسانی حقوق ہے, نہ آئین ہے, اور جان کی دھمکیاں الگ. یہ رانا ثناء اللہ اور نون لیگ کے جو دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ معاملہ اب انٹرنیشنل اداروں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. جمائمہ خان نے آج بھی ٹویٹ کی کہ میرے بیٹے اپنے والد سے ملنے آئیں گے. یہاں ظاہر ہے کوئی جمہوریت ریاست میں ایسا تو ہوتا نہیں, یہ تو ذاتی انتقام ہے. اور منیب فاروق صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں, نون لیگ کے صحافی ہیں, وہ پیغام دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر اسلام آباد آئی تو فوج نے پہلے سے زیادہ سختی کرنی ہے, یعنی مزید قتل و غارت. ظاہر تحریک انصاف نے تو کہا وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے, لیکن رانا ثناء اللہ نے جو بڑی اہم بات کی, اس نے کہا خان کی رہائی پر جو لوگ آئے, اگر یہ کم لوگ ہوئے تو پھر پولیس کو غصہ زیادہ ہے, زیادہ لوگ نکل آئے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا. تو دیکھ لیں اب آپ کے سامنے. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سے زیادہ اس وقت خان کے ساتھ ظلم ہے, یاد رکھیں. گرمیوں میں کمرے کو اوون بناتے ہیں, 22 گھنٹے بجلی بند کرتے ہیں, نہ کتابیں, نہ ٹی وی, نہ اخبارات, نہ گرمی میں پنکھا بند, اور سردیوں میں آپ کو کھڑکیاں کھلی چھوڑ دیتے ہیں. تو عمران خان پاکستان کے بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہے. آپ کبھی 24 گھنٹے بیٹھ کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے خان کس اذیت میں ہے. اب تحریک انصاف لائے عمل دے گی تو یہ 24 کروڑ عوام کا فرض ہے کہ یہ پرامن انداز میں اپنے حقوق کے لیے یہ کریں جو عمران خان چاہتے ہیں. ورنہ آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے روئیں گے آنے والے سالوں میں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے. دیکھیں امن و امان پہ تو آپ کو پتہ ہے, روزانہ پاکستانی کے پی میں, بلوچستان میں, پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں. الزام تو ہم لگا دیتے ہیں افغانستان پہ, حالانکہ اس کے ساتھ تو ایران بھی ہے, تاجکستان بھی ہے, ترکمنستان بھی ہے, اور پاکستان کے ساتھ نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش بھی ہیں. لیکن یہاں کوئی دہشت گردی نہیں, اور ہم 25 سال سے اس جنگ سے نہیں نکل رہے. یہاں کوئی محفوظ ہی نہیں, حالانکہ سیکورٹی نظام نمبر 1 فوج کے پاس 2700 ارب بجٹ کے ساتھ, لیکن امن و امان کے حالات آپ کے سامنے اس وقت. جو لیکن معیشت کی جو تباہی اور بربادی ہے وہ ذرا دیکھیں. شہباز شریف کی حکومت نے 1 سال کے قرضوں میں مئی 2025 سے اب تک 11,235 ارب کا اضافہ کیا ہے. یہ 50,000 ارب سے زیادہ معاملہ, یعنی 274 ارب ڈالر خان کی حکومت گرانے کے بعد جو 88 ارب قرضہ تھا, 208% اضافہ ہو چکا ہے. یہ قرض کون دے گا؟ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں.
یہ تو چوکیداروں نے سب کچھ کیا آپ کے سامنے. یہ دیکھیں معیشت کی جو تباہی اور بربادی ہے, اس پہ وہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے, جب چوکیدار بینک پر قبضہ کر لے کیونکہ اس کے پاس بندوق ہے, وہ اندر جا کے بینک مینیجر کو سارے عملے کو کان پکڑوا دے, ناک کی لکیریں نکلوانے کی کوشش کرے, جو مرضی کرے, لیکن وہ بینک کو بینکر کی طرح نہیں چلا سکتا. یہی فرق ہے دنیا کے جمہوری نظام میں اور آمریت میں. جس طرح بینک چلانے کے لیے آپ کو ماہرین چاہیے, ایک معاشی پالیسی چاہیے, ایک نظام چاہیے, اور سب سے بڑھ کر عوام کا اعتماد, ورنہ اس بینک میں کوئی پیسے ہی نہیں رکھتا. اب ریاست کو چلانے کے لیے اسی طرح عوامی نمائندے ضرورت ہے, جمہوریت ضرورت ہے, عوام کی مرضی سے آئی ہوئی پارلیمنٹ, آئین پر جو ججز ہیں ان پر اعتماد چاہیے, نگرانی کے لیے میڈیا چاہیے. آپ عوامی نمائندوں کو کان پکڑوا لیں, ان سے ناک کی لکیریں کھنچوائیں, جمہوریت بوٹوں تلے رون دیں, پارلیمنٹ میں بستہ الف کے بدماش پکڑ کے بٹھا دیں, 26ویں ترمیم سے وہ جج بٹھا دیں جن پہ عوام اعتماد ہی نہ کرتی ہو, اور جس نے نگرانی کرنی ہے میڈیا, اس کی آپ تباہی بربادی نکال دیں, تو پھر پورا نظام درہم برہم, عوام کا اعتماد ختم. لوگ پھر بینکوں سے پیسے نکلوا کے بینک کو بند کر کے دیوالیہ کر دیتے. اس کی مثال جنرل ایوب خان 1958 سے 69 تک مارشل لا لگا کے معیشت پر کنٹرول کر کے چند سال گزرے تھے. احتجاج شروع ہوئے, مہنگائی اور سیاسی بے چینی, اقتدار چھوڑنا پڑا. ضیاء اللہ 11 سال اسی بینک پر, اسی ملک پر قبضہ کر کے گیا, فرقہ واریت, دہشت گردی اور سیاسی انتشار چھوڑ کے گیا. مشرف 8 سال روشن خیال آمریت لایا, قبضہ گروپ بن کے نکلا کیا, 80,000 پاکستانی شہید, $200 ارب کا نقصان. پھر ملک میں دہشت گردی کی وہ آگ لگی جو بلوچستان اور کے پی میں آج بھی 25 سال سے چل رہی ہے, اور زبردستی اقتدار والے نکالے گئے سارے, کیونکہ جن کا کام باہر چوکیداری کرنا ہے وہ کاروبار میں آئیں تو کنسٹرکشن میں, معدنیات میں, معیشت میں, خارجہ پالیسی میں سب کی تباہی پھر جائے گی. سیاستدانوں کو بے گناہ ڈالیں گے تو پھر یہ دکان اس طرح نہیں چلتی تو بینک نہیں چلتا, ملک کیسے چلے گا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرضوں میں 208% اضافہ 3 سال میں, تاریخ کے ریکارڈ. سرمایہ دار ملک سے سارے بھاگے. آپ دیکھیں فارن انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئی, 8-9 ہزار کمپنیاں نکل گئی ہیں اس سالوں میں, پاکستان چھوڑ گئی. اور مہنگائی کی حالت یہ ہے کہ زیرو بھی کر دیں تو لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے کہ وہ خرید سکیں. 200 یونٹ یہ مفت بانٹنے کی بات کرتے تھے, آج لوگ شدید گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں, پنکھا نہیں لگاتے. تو چوکیدار اگر بینک کے باہر بیٹھا ہو تو اچھا لگتا ہے, وہ اگر آ کے غلے پر بیٹھ جائے, کیش کاؤنٹر پر بیٹھ جائے, پھر تو نہ کیش بچتا ہے نہ بینک بچتا ہے. جس ملک میں بھی یہ فارمولہ لگا کہ ملک سے لوگوں کو نکالو کہ وہاں سے وہ فورن ریمیٹنس لائیں اور اس پہ فخر کرو. دیکھیں لوگ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں, یہ فخر اس پہ یہ کرتے ہیں. پاکستان بیورو امیگریشن کی آپ رپورٹ پڑھیں 2025 کی, پہلے سال کے 3 مہینوں میں مارچ تک 1,72,000 پاکستانی ملک چھوڑ گئے. اپریل کے مہینے میں 12% اضافہ ہوا, اور مئی میں ریکارڈ لگ گیا 60,000 پاکستانی مئی میں, جو اپریل سے بھی 15% زیادہ ہو گیا. تو یہ معیشت بہتری کرنے کی بات کرتے ہیں, یہاں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں جو دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. کیا میں پاکستان کے وقت بھی, حالانکہ اس وقت ویزوں پہ بین ہے, یاد رکھیں تمام ممالک کے. اب پاکستانی جا کر لیبیا, کینیا, نائجیریا, روانڈا, ایتھیوپیا اور جنگ زدہ علاقہ بوسنیا, آپ نے کبھی سنا ہے پاکستانی وہاں جا کے کام کریں گے؟ ایتھیوپیا میں بھیک مانگیں گے, زیارات پہ جاتے ہیں واپس نہیں آتے. 2,85,000 پاکستانی اب تک 4-5 مہینوں میں نکل گئے, اور ان پر انویسٹمنٹ کرتی ہے اور ریاست کے انہیں ہنرمند بناتی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر سرکاری سطح پر اس کو پڑھا کے ڈاکٹر بنائے, وہ چلا جائے امریکہ, تو نقصان کس کا؟ وہاں سے وہ آپ کو $500 یا $1,000 بھیجے, بنسبتاً 1 لاکھ لوگوں کے پاکستان میں علاج کرے. آج ملک کی آبادی 50% سے نیچے غریب ہو چکی ہے, سفید پوش طبقہ مانگ رہے سارا. یہ معاشی بہتری ہو رہی ہے, لیکن یہ عوام کی نہیں ہو رہی, ان طاقتور لوگوں کی معاشی بہتری ہو رہی ہے. یہ آپ کو مصنوعی GDP 0.9%, اس پر آپ آزاد ماہرین معیشت کو بلائیں اٹھائیں, وہ سارے کہتے ہیں مشکوک ہے. جانچ پڑتال کروائیں, آپ کو لگ پتہ جائے. زرعی شعبے کی تباہی بربادی آپ کو پتہ ہے. آئندہ آنے والے سالوں میں دیکھیں, میں آپ کو کتنی بڑی خبر دے رہا ہوں, یہ سونامی سے بڑا خطرہ پاکستان کے لیے. 5واں بڑا آبادی کے اعتبار سے ملک ہے, اور زرعی بحران. ایک طرف درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, غیر معمولی موسم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بارشیں. تیسرا ہندوستان نے پانی بند کیا ہوا ہے, فصلوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے, فصلیں ضائع ہو رہی ہیں. ایک تو گلیشیئر پگھل رہے ہیں, اور جو زراعت GDP کا 25% ہے, جس کا 40% روزگار ہے, وہ اس وقت 10% پہلے ہی کم ہو چکی ہے اس سال. یعنی غذائی قلت میں اضافہ ہوگا, قیمتوں میں اضافہ جو آپ کو پتہ بڑھے گا, کم آمدنی والے لوگ پریشان ہو جائیں گے. سروسز بیچ کے لوگ کھاتے تھے, وہ سارا معاملہ, ڈیمانڈ اس کی ختم ہوگی. یہاں اعداد و شمار کی واردات, وہ کاغذی کارروائی, جس طرح ٹوائلٹ میں جائیں تو ٹوائلٹ پیپر آپ استعمال کریں, فلش میں پھینکیں تو غائب. یہ آپ کو 1 سال میں سب کچھ غائب ایسے ہی نہ تھا. دیکھیں 1 سال میں وفاقی اطلاعات کی وزارت نے 11 ارب کے صرف اشتہار شہباز شریف کے دیے ہیں. اس میں کتنے اسکول کالج بن سکتے ہیں, لیکن صرف فوٹو ٹھوکنے پہ 11 ارب صرف شہباز شریف کے. مریم نواز کی بھی میں بات نہیں کر رہا.
ان کے سامنے تو فلش کی جگہ وہ پورا آپ کو لگانا پڑے گا گٹر کا وہ اس میں پھینکنے کے لیے. سارے ہنرمند دماغی لوگ جو برین ڈرین دنیا کہہ رہی ہے وہ نکل کے جا رہے ہیں. دنیا بلاتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کو واپس, یہ انہیں بھگا رہے ہیں. 15 ارب ڈالر تو صرف پاکستان سے نکال کے دبئی لے گئے لوگ. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی تباہی بربادی, فیکٹریاں جو بند ہو رہی ہیں, موٹر سائیکل کی, سیمنٹ کی, ٹیکسٹائل کی, ادویات کی, لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں پریشان. ٹیکس دیتے ہیں, ایکسپورٹ کا ذریعہ بنتے ہیں. ان کی گروتھ ریٹ کس میں؟ نیگیٹو, مائنس میں. سیالکوٹ چیمبر کا کل صدر کہہ رہا تھا کہ تمام فیکٹریوں اور ملوں کی چابیاں ہم اسلام آباد بھجوا رہے ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہوتا, آپ ہمیں چور کہتے ہیں, ٹیکس ہم دے دے کے تھک گئے ہیں. اور ان کی شوگر ملیں اور گندم کے کھانچے آپ دیکھتے جائیں. وہ محمد مالک کے پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ شہباز شریف نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی. خاندان کے لوگوں نے بلایا کہ نہیں اگر کریں گے تو پھر وزارت عظمیٰ چھوڑیں. آپ کو پتہ ہے مریم نواز خاندان کی اتھری, ان کے سامنے نواز شریف بھی نہیں چسکتا. اور ویسے تو وہ کہتے ہیں پنجاب دی ماں آ گئی ہے, وہ آ گئی ہے پنجاب دی ماں. سے لاب دیکھے لاہور میں آج صبح ترقی کے سارے ڈھونگ کال کے ان کے جو دعوے تھے آج وہ لانتے لوگ برسا رہے ہیں. ایک بارش نے پورے لاہور میں پنجاب میں تباہی بربادی پھیل دی. اب یہ کام سارا دیکھیں میڈیا کا جو آپ کو میں نے بتایا یہی ہے ہم سب لوگوں کا. اور سوال پوچھنا ہے. آصف ہمدانی نے بھی گروک سے ایک سوال پوچھا کہ پاکستان میں نظام بہتر ہو تو سب سے پہلے کسے کٹہرے میں لائیں گے؟ گروک کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس نے کہا جی طاقتور لوگ ہیں جو جرنیل ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا وہ کٹہرے میں ہوں گے. اب جواب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیا ہے, انہوں نے آصف ہمدانی کے والد کو اٹھا لیا. اب جو بات چھپانا چاہ رہے تھے وہ 10 گنا زیادہ پھیل گئی. آصف ہمدانی کے والد نے گروک سے تو بات ہی نہیں, ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کیا ہے. اب آصف ہمدانی کیا سوال پوچھنا چھوڑ دے گا یا جیسے لوگ چپ ہو جائیں گے؟ ان کے تو 4 مہینے پہلے کے بچے کو بھی اٹھایا تھا اس وقت وہ باز نہیں آیا. تو ان چیزوں سے لوگ نہیں ڈرتے. اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو عقل دے. ان چیزوں سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. آئندہ آنے والے سالوں میں بڑی تباہی اور بربادی رہے. یہ بہتر ہے خود ہی چھوڑ دے. ابھی فیلڈ مارشل نے کہا ہے ان کا کوئی ارادہ صدر کا نہیں. وہ ظاہر ہے وہ زرداری کی طرف سے پھیلائی ہوئی خبریں کی بات کر رہے ہیں, اس پہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کروں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.